वेलकम बैक। आपको बताएं, जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक अमीर और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई को सवाबी में उनके घर के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। DPO सवाबी मोहम्मद अजहर का कहना है कि शकील अहमद खान अपने हमसाय की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद का कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। DPO सवाबी ने मजीद कहा कि मुबैना तौर पर मुलजिम नशे का आदी है, दिमागी तवाज़ुन भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि बड़े भाई शकील अहमद खान को गांव में घर के सामने शहीद किया गया। बड़े भाई मुझे बहुत अजीज थे, ये मेरे दोस्त और बाजू थे। ये बदतरीन दरिंदगी है। मुश्ताक अहमद खान के भाई के कत्ल पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इजहार ताज़ियत किया है। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में घर की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और शदीद जख्मी अफराद को एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा घर की छत कमज़ोर होने के बायस हुआ। हादसे के वक्त घर में मेहमान जमा थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल आज खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दुबई स्टेडियम में आमने सामने होंगी। फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया। पॉल रेफल और रिचर्ड एलनग्रॉथ एम्पायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। जोएल विल्सन थर्ड अंपायर और रंजन मददगाले मैच रेफरी होंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की थी। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल्स में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इवेंट की दिफाई चैंपियन और मेजबान टीम पाकिस्तान अपना एक भी मैच ना जीत सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान बाला में पेश किया गया। सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश ना करने पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी और मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया है। इजलास में सेनेटर शहरी रहमान और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट की रूलिंग, कहा प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने से ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। मेरे ऑर्डर्स के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में पेश नहीं किया गया। Issued production orders in respect of Senator Ejaz Chaudhary, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat jail. इजलास में PTI के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी आप दीदा हो गए। ओन अब्बास बप्पी ने कहा, मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। ओपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, ओहदे आते जाते हैं, चेयरमैन सेनेट के इकदाम को सराहते हैं। आप मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा एंड आई वुड लाइक कि मैं वापस चला जाऊं अपनी जेल में सर, और जाके आई विल फेस द म्यूजिक। अगर जमानत होगी तो मैं आ जाऊंगा सर। हमारे सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स आपने इशू किए, बावजूद तमाम मुश्किलात के हम उसको बहुत कदर से देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सियासी लीडर मसाइब से गुजरते रहे हैं, कैदें काटना सियासतदानों का जेवर है। शहरी रहमान ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे जो आपके लीडर ने किया। वो जेल में हैं तो अपने तकब्बुर पर नजरसानी करेंगे। सियासी लीडर्स हैं हमारी तारीख के अंदर, वो इस तरह के मसाइब से गुजरते रहे। ये अभी 30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख में गुजरे हैं। हम फिर भी वो नहीं करेंगे जो आपने एक दफ़ा अपनाया। आपके लीडर जो असीर हैं, उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे, शदीद तगप्पुर का शिकार थे। इजलास में खवातीन के हुकूक पर करारदाद मंजूर कर ली। नासिर भट्ट और सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा, हमारे भी हुकूक हैं, हमें भी शामिल करें। सेनेटर्स की तंजो मजाह पर ऐवान में कहकहे लग गए। परवेज खटक को काबीना में शामिल करने के फैसले में नवाज शरीफ की तायद शामिल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि ओन अब्बास बप्पी ने ऐवान में इल्जामात लगाए। इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। अब ये मामला इस्तेहकाक कमेटी के पास चला गया है, वो देखेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि नहीं समझता कि ओन अब्बास बप्पी ने गलत बयानी की होगी। PTI दौर में नून लीग का हर रहनुमा जेल में था। मुझे रात के अंधेरे में उठाया गया, हथकड़ी लगाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में जो असलहा है वो सिवाय पाकिस्तान के किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर अमेरिका हमसे मदद चाहता है तो इसका कोई तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा।
طلال چودھری اور پرویز خٹک محسن نقوی کا بوجھ بانٹیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا فطری اتحاد ہمارے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی پرامن رہی نہیں، سختی اور انتشار پھیلانا ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان ملک کو نقصان پہنچانے کی حمایت میں نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کی کوئی فکر نہیں۔ پی ٹی آئی پر سختی نہیں، رولز کے مطابق ڈیل کیا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جب سے خیبر پختونخوا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ شائع ہوئی ہے تب سے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ شائع ہونے کے بعد مخالفین بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جعلی حکومت کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے وہ خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اگر ان کی کارکردگی ہوتی تو انہیں فارم 47 کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت کارڈ منصوبہ مخالفین کا گٹھ جوڑ نہیں ہے اور ان کو کھٹک رہا ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر دیگر صوبے بھی یہ منصوبہ متعارف کروائیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ گرینڈ الائنس کے لیے جے یو آئی نے پی ٹی آئی کے آگے شرائط رکھ دی ہیں۔ ملکی نظام کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ ملک میں اس وقت پارلیمنٹیرین کی توہین کی جا رہی ہے۔ میری نظر میں چیئرمین سینٹ کا آرڈر کمیٹی سے زیادہ معتبر ہے۔ معاملہ کمیٹی تک جانے کا مطلب ہے چیئرمین کے آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو مولانا صاحب آ جائیں گے کل تو اسد کیسر صاحب کے پاس جو ہماری ریزرویشنز تھی وہ چلی گئی ہوئی ہیں، شاید انہوں نے خان صاحب کو پہنچا دی ہوں گی۔ پرسوں جب کل کے بعد پرسوں تک کے بعد جو ہے نا وہ اویلیبل ہوں گے۔ اگر یہ کوئی الائنس ہے تو اس پہ پھر سب کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، اور پھر یہ اگر الائنس ہے تو پھر اس کے بعد اس الائنس کے ظاہر ہے کوئی نتائج ہوں گے، نتائج نکلیں گے۔ پھر اس کے نتیجے میں کوئی اگر مزید کوئی پارٹی جو ہے پاور میں آتی ہے تو پھر اس کو نظام حکومت میں بھی اسی طرح سے تبدیلی میں نے بہت تنقید کی ہے عمران خان صاحب پہ، مگر اس کو چلنے دیجیے، معاملہ شاید ممکن ہے کوئی بہتری کی۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا ہے کہ ابھی تک نئی پارٹی بنانا فائنلائز نہیں کیا ہے۔ سیاسی پارٹیز میں شخصیت پرستی ہے، پی ٹی آئی میں شخصیت پرستی آج بھی برقرار ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کسی سازش کے تحت نہیں، عدم اعتماد کے تحت گری تھی۔ فوج اور اس ملک میں کوئی اس کا نیم البدل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی فوج کے خلاف جائیں گے تو ریاست سے بڑی غداری ہوگی۔ کوئی شک نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تھے کہ پہلے تو ابھی تک میں نے فائنلائز نہیں کیا ہے۔ اس وقت پارٹیز میں شخصیت پرستی زیادہ ہے، اصول پرستی کم ہے۔ عمران خان کی پارٹی میں شخصیت پرستی کا تو میرے خیال سے آج بھی آپ دیکھیں وہ ایک شخصیت کو جو ہے پوجا کر رہے ہیں نا لوگ۔ گورنمنٹ گری ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں گری ہے جیسے پاسٹ میں گری ہے۔ بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جو اتحادی تھے وہ چلے گئے۔ دیکھیں فوج اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر آپ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نیم البدل نہیں ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ میں کہوں گا ٹو این ایکسٹینٹ یس۔ پاکستان کے موسیٰ حراج آکسفورڈ یونیورسٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ موسیٰ حراج اس عہدے پر منتخب ہونے والے چوتھے پاکستانی ہیں۔ قبل ازیں اس عہدے پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، احمد نواز اور اسرار خان بھی فائز رہ چکے ہیں۔ موسیٰ حراج وفاقی وزیر محمد رضا حیات حراج کے صاحبزادے ہیں۔ منتخب ہونے کے بعد موسیٰ حراج نے کہا، آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کا صدر بننا میرے لیے اعزاز ہے۔ اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ چین کی جانب سے پاکستان پر واجب الادا $2 ارب کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی کے لیے پاکستان کے دیرینہ دوست چین کا معاشی تعاون جاری ہے، اور اس سلسلے میں چین نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا $2 ارب کی رقم کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی ہے۔ چین کے $2 ارب کے اس قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے چین کی طرف سے $2 ارب کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق چین کی جانب سے $2 ارب قرض کی واپسی کی مدت میں 1 سال کی توسیع سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔
پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن کا صوبہ سندھ کی معاشی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار۔ عالمی مالیاتی ادارے نے صوبہ سندھ کی معاشی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی کی آئی ایم ایف وفد سے ملاقات ہوئی۔ آئی ایم ایف نے صوبہ سندھ کی گزشتہ 8 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری خزانہ نے آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ میں بتایا کہ سندھ نے رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں 264 ارب روپے کا سرپلس دیا۔ آئی ایم ایف کو سندھ ریونیو بورڈ کی کارکردگی بھی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سندھ میں زرعی انکم ٹیکس کی پیچیدگیوں سے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے سندھ میں سنگل سیلز ٹیکس گوشواروں کو سراہا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ زرعی انکم ٹیکس کا ریٹنٹ جولائی تا دسمبر 2024 اور جنوری تا جون 2025 مختلف ہوگا۔ وزیراعظم کا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کو باوقار روزگار اور اپنے کاروبار کے ذریعے بااختیار بنانے کے حوالے سے بڑا اقدام۔ وزیراعظم کا گھریلو صنعت اور چھوٹے کاروبار سے منسلک خواتین کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سیکٹر میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم نے یوتھ لون اسکیم سے خواتین کو کم لاگت قرضوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیراعظم کی دیہی اور دور دراز علاقوں میں تعلیمی یافتہ اور ہنرمند خواتین کو اپنے کاروبار سے بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیراعظم نے گھریلو اور چھوٹے پیمانے پر کاروبار سے منسلک خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے جامع لاہ عمل اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ گھریلو اور چھوٹے کاروبار سے منسلک خواتین کے سہولت مراکز اور تربیتی سینٹرز تک خواتین کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ محکمہ زکوٰۃ کی ناقص کارکردگی پر وزیراعلیٰ بلوچستان کا اظہار برہمی۔ وزیراعلیٰ نے محکمہ زکوٰۃ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے محکمہ زکوٰۃ کی ناقص کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا ہے، زکوٰۃ کی مد میں سالانہ بلوچستان میں 30 کروڑ روپے غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 30 کروڑ روپے تقسیم کرنے پر محکمہ 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے۔ اس 30 کروڑ روپے کی تقسیم کے لیے محکمہ زکوٰۃ کے پاس 80 گاڑیاں ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے غریبوں میں زکوٰۃ کی رقم تقسیم بھی نہیں کی گئی۔ ناقص کارکردگی پر اس محکمے کو ختم کر رہا ہوں۔ یہی 30 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے غریبوں میں تقسیم کرائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا سیاست میں آنے کا اعلان۔ کہا، میں سیاست کے میدان میں آ گیا ہوں، کسی خاندان یا وڈیرے کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے عوام کے لیے اور غریب کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ ہم سب کے نظریات کا احترام کرتے ہیں۔ ذوالفقار بھٹو جونیئر نے کہا ہے کہ دریائے سندھ صرف سندھ کا دریا نہیں ہے۔ امید ہے اسلام آباد والے ہمارے درد کو محسوس کریں گے۔ ارادہ ہے سیاست میں، ابھی تو میں میدان میں آ گیا ہوں، نہ کسی خاندان کے لیے آواز اٹھاؤں یا میں نہ کسی وڈیرے کے لیے آواز اٹھاؤں یا نہ کسی امیروں کے رشتہ کے لیے آواز اٹھاؤں، مگر میں عوام کے لیے آواز اٹھاؤں گا، غریب کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ یہ دریا ہمارا صرف نہیں ہے، سندھ کا صرف نہیں ہے، سندھ سے صرف نہیں گزرتا ہے کہ یہ درد اسلام آباد تک نہیں پہنچ جائے گا، یہ درد گلگت تک نہیں پہنچ جائے گا، بلتستان تک نہیں پہنچ جائے گا، پورا ملک گر جائے گا اس سے۔ کراچی میں ملزم ارمغان نے پولیس کی جانب سے دیا گیا کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملزم ارمغان پولیس کسٹڈی میں صرف پھل اور پیکڈ فوڈ کھا رہا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم ارمغان نے کھلا کھانا اور کھلا پانی پینے سے انکار کر دیا۔ زیر حراست ملزم ارمغان نے فرمائش کی کہ مجھے میری مرضی کا کھانا اور پانی دیا جائے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے گرفتاری کے بعد نشہ نہ ملنے پر بھوک ہڑتال بھی کی تھی۔ ملزم ارمغان تفتیش کے دوران کسی بھی ٹیم سے تعاون نہیں کر رہا ہے۔ تفتیشی ٹیم کے سوالات کرنے پر ملزم ارمغان بے ہوشی اور طبیعت خرابی کا ڈرامہ کرنے لگتا ہے۔ سٹی کورٹ کراچی میں دعا زہرا کیس، دعا زہرا اور ظہیر کا نکاح درست قرار۔ عدالت نے دعا زہرا کی جانب سے نکاح نامہ جعلی قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا، تنسیخ نکاح کے لیے متعلقہ فورم کو استعمال اور رجوع کیا جائے۔ درخواست دعا زہرا کی جانب سے فیملی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ دعا زہرا نے نوجوان ظہیر کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ دعا زہرا اور ظہیر آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم پر ملے تھے۔ دعا زہرا کو کم سن قرار دے کر شیلٹر ہوم منتقل کیا گیا تھا۔ شیلٹر ہوم سے دعا زہرا اپنے گھر منتقل ہوئی تھی۔ دعا زہرا نے اپنے والد کے ذریعے تنسیخ نکاح کی درخواست دائر کی تھی۔
سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے والد نواز کھوکھر مرحوم کو ڈپلکٹ اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی درخواست ان کے انتقال کے بعد منظور ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2018 میں دائر کیے گئے مقدمے کا 7 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نواز کھوکھر انتقال کر چکے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء نے مقدمے کی پیروی کی۔ ڈپلکٹ اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی درخواست جسٹس اعظم خان نے منظور کی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے والد مرحوم نواز کھوکھر نے بطور MNA 8 مارچ 1987 کو اسلحہ لائسنس لیا۔ پاکستان آرمز رول 41 کے مطابق وہ اسلحہ لائسنس جو کمپیوٹرائزڈ نہیں ہوئے تھے عموماً منسوخ تصور کیے جاتے ہیں، تاہم رکن قومی اسمبلی پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ لیا میں سابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سید رفاقت گیلانی کے خلاف تھانہ سٹی میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ DPO لیا نے کہا ہے کہ عوام پولیس کے ساتھ تعاون کرے، قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے، جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت، ہرزہ سرائی سمیت دیگر دفعات کو شامل کیا گیا ہے۔ سید رفاقت گیلانی کا کہنا ہے کہ پولیس چالان ٹارگٹ پورا کرنے، ریونیو اکٹھا کرنے پر تلی ہے، مزاحمت نہیں کی ہے، مقدمہ بلا جواز اور بے بنیاد ہے۔ کل لیا شہر میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شہری نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے پر ہمارے ASI ہاشم کا نہ صرف گریبان پکڑا بلکہ اس کی جو چلان کی کاپی ہے وہ بھی پھاڑ دی۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں یہ سارا وقوع ہوا ہے، جس میں اسے نہ صرف گریبان پکڑا ہے، اس کی چلان کی بک پھاڑی ہے اور اس کو ڈیوٹی کرنے سے اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اس میں 2 پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک اپنے لیا کے شہریوں کے لیے اور ایک پولیس کے لیے۔ پولیس تعاون کریں، جو کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا وہ خواہ کتنا ہی بڑا بندہ ہو، ہم اس کو وی ول ٹیک ہم ٹو ٹاسک۔ بالا افسران کی طرف سے پریشر ہے، آپ نے اتنے جو ہیں ہمیں روز کے چلان کر کے دینے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ دے رکھے ہیں کہ آپ نے 20 30 40 50 آج کی ڈیٹ میں چلان ہمیں دینے۔ میری گاڑی کا ناجائز چلان کیا ہے، لیکن DPO صاحب نے اور بالا افسران جو بھی تھے انہوں نے اپنے ماتحت کی باتیں سن کے یا انہوں نے جو بھی انہیں لگی لپٹی لگائی ان کی باتیں سن کے انہوں نے FIR دی مجھ پہ، جھوٹی FIR۔ IG اسلام آباد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو بھی ٹک ٹاک فوبیا ہونے لگا۔ آئے روز یونیفارم میں جوانوں کی ٹک ٹاک سامنے آنے لگی ہیں، فرض شناسی سے زیادہ ٹک ٹاک پر توجہ دی جانے لگی۔ تھانہ I9 میں تعینات سپاہی کی مختلف ٹک ٹاک ویڈیوز منظر عام پر ٹک ٹاک سے منع کرنے کی بابت اعلیٰ افسران کے حکم نامے بھی کارگر نہ ہو سکے۔ اعلیٰ افسران کے ٹک ٹاک کے بعد ماتحت خوب ٹک ٹاک بناتے نظر آتے ہیں۔ وادی نیلم میں کیل سے پھلاوی جانے والی جیپ جنوئی کے مقام پر برفانی تودے تلے دب کر زخمی حادثے میں 4 افراد ہوئے ہیں اب تک، اور جیپ اشیاء خورنوش لے کر پھلوائی جا رہی تھی کہ ایدن سہری کے موڑ پر برف زیادہ ہونے کے باعث پھنس گئی۔ جیپ پر گلیشیئر گر گیا، گاڑی گلیشیئر کی زد میں آ کر سڑک کے کنارے 150 فٹ نیچے دریائے نیلم کے کنارے جا گری۔ گاڑی میں 4 افراد سوار تھے۔ بروقت ریسکیو آپریشن کے ذریعے چاروں افراد کو برف کے نیچے سے باحفاظت نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وادی نیلم میں کیل سے پھلوائی جانے والی جیپ برفانی تودے تلے دب گئی، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ رمضان المبارک میں 9 سے 16 مارچ کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ PTM میں پنجاب نے رمضان المبارک میں مزید بارشوں بارے الرٹ جاری کر دیا۔ DG PTM میں عرفان علی کاٹھیا کی کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ واسا، ریسکیو، محکمہ آبپاشی، لائف سٹاک اور دیگر متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ترجمان PTM کے مطابق مری گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برفباری، جبکہ راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، سرگودا، میاوالی، خوشاب اور منڈی بہاؤالدین میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی۔ اسلامی خطاطی کی نمائش فقط ایک نمائش نہیں بلکہ محبت اور عقیدت کا وہ چراغ ہے جو صدیوں سے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ منفرد خطاطی نمائش میں نہ صرف نایاب فن پارے پیش کیے گئے بلکہ غلاف کعبہ اور کعبہ کی چابی بھی زیارت کے لیے رکھی گئی ہے۔ جانتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی اس رپورٹ میں۔ جو پیچیدہ ہندسی نمونوں سے لے کر شاندار عربی رسم الخط تک اسلامی ثقافت کا سنگ بنیاد رہی ہے۔ اسلام آباد میں جاری 3 روزہ فن خطاطی نمائش میں نہ صرف نایاب شاہکار پیش کیے جا رہے ہیں بلکہ غلاف کعبہ اور کعبہ کی چابی بھی نمائش کا حصہ بنائی گئی۔
ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ اور پاکستان کے عوام ایک جیسے ہیں جو اسلامی فن خطاطی سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں. We will act same inshallah. Pakistan is a very unique, very brotherly country for all of us. So we are doing our best. اسلامی فن خطاطی صدیوں پرانی روایت کا حصہ ہے جو آج بھی دنیا بھر میں عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ ہے. حروف کے پیچ و خم، فن کی باریکیاں اور سیاہی کی مہک آج کی اس نمائش کی نمایاں خصوصیات ہیں. کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد. ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.